एपिसोड 107। मेरे लिए सबसे ज्यादा सब्र आजमा और कठिन काम यही था। हम लोग गाड़ी से उतरकर ज़ेरे तामीर बंगले की ओट में बैठ गए। वहां अगर कोई चौकीदार था भी तो अंदर था। मैंने वक्त गुजारे के लिए जीरे से इधर उधर की बातें शुरू कर दी। यार, तुम अच्छे खासे पढ़े लिखे आदमी हो, अच्छे खानदान से ताल्लुक रखते हो, फिर तुम ये नज़ीर से उस्ताद जीरा क्यों बन गए? आप तो उन लोगों की नफ्सियात से खूब वाकिफ होंगे जिनके दरमियान मेरा वक्त गुजरा है। उनके लिए उस्ताद का लफ्ज़ बहुत अहमियत रखता है। फिर नज़ीर में वो बात भी नहीं थी जो जीरे में है। मगर मेरे लिए आज से तुम सिर्फ नज़ीर हो। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं तुम्हें जीरा कहकर मुखातिब करूं। ठीक है आप। नज़ीर ने कुछ कहना चाहा मगर तड़प पर खड़ा हो गया। मैंने जीप के इंजन की खफीफ सी आवाज़ सुन ली थी। आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा था कि अगर वाकई वो जीप इस तरफ आ रही है तो उसे यहाँ तक पहुँचने में कम से कम 2 मिनट लगेंगे। मैं फोल्डिंग राइफल पहले ही जोड़ चुका था। नज़ीर, निशाना कैसा है? मुझसे अच्छा शाजिया का है, उसने झेप कर कहा। मैंने रिवॉल्वर पर भी साइलेंसर फिट कर दिया था। वो मैंने शाजिया की तरफ बढ़ा दिया। तुम सिर्फ जीप के टायरों का निशाना बनाना, उसके गार्ड से मैं निपट लूंगा। रिवॉल्वर लेकर शाजिया अंधेरे में अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ी और उसकी ओट में घात लगाकर बैठ गई। जीप की आवाज़ बहुत वाज़ेह हो गई थी। ना सिर्फ आवाज़ बल्कि उसकी हेडलाइट्स की रोशनी से पूरी सड़क रोशन हो गई थी। दूसरे लम्हे पुलिस की टोयोटा जीप हमारे सामने थी। एसपी अगली सीट पर ड्राइवर के साथ बैठा था। 2 गार्ड्स पिछली सीट पर थे मगर दोनों ही बहुत बेफिक्र बैठे थे। उनकी राइफलें कंधों पर झूल रही थीं। अचानक ठक की हल्की सी आवाज हुई और जीप का एक टायर ब्रस्ट हो गया। उसकी रफ्तार कम थी लेकिन उसके बावजूद वो लहराती हुई बाएं जानिब चली गई। दूसरे लम्हे शाजिया ने जीप का एक और टायर नाकारा कर दिया। जीप के लहराते ही दोनों गार्ड्स एकदम मुस्तैद हो गए मगर अब उन्हें देर हो चुकी थी। मैंने यूजी से गार्ड का निशाना लिया और ट्रिगर दबा दिया। राइफल से निकलने वाली मोहलिक और ताकतवर गोली ने उसकी खोपड़ी के परखच्चे उड़ा दिए। दूसरे गार्ड ने बचने की कोशिश की तो यूजी की गोली उसकी खोपड़ी के बजाय गर्दन में पेवस्त हो गई। ये संगीन सूरत हाल देखकर एसपी इंतहाई सूरत से जीप के बाहर लुढ़क गया। उसका ड्राइवर अलबत्ता हैरान और परेशान अभी तक स्टीयरिंग पर बैठा था। मैंने उसे भी ठिकाने लगाने का फैसला किया मगर फिर हाथ रोक लिया। एसपी ने उस तरफ छलांग लगाई थी जहां शाजिया मौजूद थी। ये बात खासी तशवीशनाक थी। वो जरूर मुसल्ला भी होगा। अगर वो शाजिया पर हमला करता तो जवाबी तौर पर वो जज्बाती लड़की भी अपना निशाना उस पर आजमा सकती थी मगर मैं उसे जिंदा पकड़ना चाहता था। हमारे पास वक्त भी कम था। शाजिया के रिवॉल्वर में साइलेंसर फिट था इसीलिए उसके फायरों का किसी ने नोटिस नहीं लिया होगा मगर यूजी की गरजदार आवाज दूर तक सुनी गई होगी। मैं भी झुका झुका तेजी से उस तरफ दौड़ा जहां एसपी गया था। बजरी के ढेर के सामने कुछ फासले पर खुदरा झाड़ियां उगी हुई थी। मेरा अंदाजा था कि वो उन्हीं झाड़ियों में गया होगा। मैं झाड़ियों की तरफ बढ़ने ही वाला था कि मुझे ऐसा लगा जैसे 2 आदमी गत्थम गत्था हो गए हों। उसके साथ ही मुझे गुर्राई हुई एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। वो हमलावर को इंतहाई गलीज गालियां दे रहा था। जवाब में शाजिया की आवाज सुनाई दी, बकवास बंद करो और खामोशी से सामने खड़ी गाड़ी की तरफ चलो। मैं झपट कर वहां पहुंचा। शाजिया ने एसपी को रिवॉल्वर की जद में ले रखा था। उससे पहले गालिबन 10-10 लड़ाई में उसने एसपी को निहत्था कर दिया था। मैंने आगे बढ़कर एसपी की गर्दन दबोची और उसे गाड़ी की तरफ धकेला। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? एसपी ने घुटी घुटी आवाज में पूछा मगर उसके लहजे में अब भी वही ताकुम था। मैंने राइफल छाने से टिकाकर उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद किया। सीधी तरह और खामोशी से हमारे साथ चलो। बहस का वक्त नहीं है हमारे पास। अब अगर मुंह से लफ्ज़ भी निकला तो मेरी राइफल से गोली निकलेगी। इसी तरह में फिर उठा पटक की आवाज आई और एकदम खामोशी भी छा गई। दूसरे लम्हे झाड़ियों से नज़ीर बरामद हुआ। आपने ड्राइवर को फरामोश कर दिया था। वो कमबख्ती मुसल्ला था और इन झाड़ियों में छुपकर आपका निशाना लेने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे हलाक तो नहीं किया मगर फौरी तौर पर बेहोश कर दिया है। मुमकिन है बाद में मरी जाए क्योंकि चोट उसकी कनपट्टी पर लगी है। मैंने एसपी को गाड़ी में ठूसा। नज़ीर को स्टीयरिंग सीट संभालने की हिदायत की और शाजिया को भी पिछली सीट पर बिठा दिया। एसपी हम दोनों के दरमियान सैंडविच बना हुआ था। तुम लोग जो कोई भी हो बहुत पछताओगे। मैंने एक जन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद किया। अब अगर जुबान चली तो ये खूंखार लड़की तुम्हें हमेशा के लिए खामोश कर देगी। शाजिया ने रिवॉल्वर निकालकर एसपी के पेट पर उसकी नाल चुबो दी और सफाक लहजे में बोली, तुमने देख ही लिया कि यह रिवॉल्वर बेआवाज चलता है। तुम्हारा ये मटका अभी लम्हों में टुकड़े होकर बिखर जाएगा। मैंने राइफल फोल्ड करके दोबारा ब्रीफकेस में रख ली। मैं तो भरपूर तैयारी से आया था मगर वो एसपी तो खरगोश की तरह हमारे कब्जे में आ गया था। मेरी हिदायत पर नज़ीर बहुत इत्मीनान से ड्राइविंग कर रहा था कि हमें कोई ट्रैफिक सार्जेंट ना रोके। आधे घंटे में हम घर पहुंच गए। मैंने अंदर पहुंचकर एसपी को गिरेबान से पकड़कर बेदर्दी से बाहर घसीट लिया। वो इस सलूक के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं था इसीलिए पुख्ता फर्श पर घुटनों के बल गिरा और कराह कर उठ बैठा। उसके घुटनों में शदीद खराशें आई थी। मैं उसे खींचता हुआ अंदर की तरफ ले चला।
پیچھے سے شازیہ نے اس کی کمر پر زوردار لات چلائی تو وہ خود ہی کمرے میں جا گرا۔ نذیر مین گیٹ لاک کرنے چلا گیا تھا۔ آخر تم لوگ کون اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ ایس پی کے لہجے میں بے چارگی تھی۔ میں نے پہلے اس کی اچھی طرح تلاشی لی مگر اس کے پاس سوائے سروس ریوالور کے کچھ نہ تھا۔ البتہ نقدی کی صورت میں اس کی جیب سے تقریباً 20,000 روپے برآمد ہوئے۔ میں نے شازیہ کو دوسرے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا اور اس سے کہا کہ اپنے کپڑے اتار دو۔ دیکھو میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں، تمہیں یہ حرکت بہت مہنگی پڑے گی۔ کپڑے اتارو، میں نے اس کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا۔ تھانے میں تو تم لوگ ہمارے ساتھ اس سے بھی بدتر سلوک کرتے ہو۔ اس نے خاموشی سے اپنی وردی اتار دی۔ اب وہ صرف بنیان اور انڈر ویئر میں تھا۔ میں نے اس کی بنیان پر ہاتھ ڈالا اور وہ بھی پھاڑ کر اتار دی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اس کے باقی کپڑے بھی اتار دوں مگر مجھے شازیہ کا خیال تھا۔ ایس پی کا چہرہ ذلت اور توہین کے احساس سے سرخ ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی پنڈلی میں بندھے ہوئے خنجروں میں سے ایک باریک پھل والا تیز دھار خنجر نکالا تو اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ دلاور کے اڈے پر چھاپا تم نے مارا تھا۔ کوئی بھی جواب دینے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ وہ جھوٹ نہ ہو، ورنہ خواہ مجھے تمہارے ساتھ وہ سلوک کرنا پڑے گا جو تم لوگ تھانے میں ہمارے ساتھ کرتے ہو۔ اور یہ تک اگلوا لیتے ہو کہ ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم بھی میں نے پھینکا تھا۔ ہاں اب بولو، دلاور کے اڈے پر چھاپا تم نے مارا تھا۔ وہاں میں اکیلا نہیں تھا بلکہ میرے ساتھ 2 انسپکٹر اور 2 تھانوں کی نفری بھی تھی، اس نے بھرائی آواز میں کہا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے شانے پر خنجر کی نوک سے یوں لکیر کھینچ دی جیسے شرارتی بچے چوک یا کوئلے سے سرے راہ کسی دیوار پر کھینچ دیتے ہیں۔ میں نے جتنا سوال کیا مجھے اتنا ہی جواب چاہیے۔ کیا دلاور کے اڈے پر چھاپا تم نے مارا تھا؟ ہاں۔ وہاں سے تم نے کسی غیر ملکی لڑکی کو بھی گرفتار کیا تھا؟ میرے سوال پر وہ بری طرح چونک اٹھا، پھر سنبھل کر بولا، غیر ملکی لڑکی؟ وہاں تو کوئی غیر ملکی لڑکی نہیں تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے دوسرے شانے پر خنجر سے زیادہ گہری اور لمبی لکیر کھینچ دی، پھر اس کی پیٹھ پر بھی پھرتی سے لکیر کھینچ دی اور خنجر کی نوک اس کے پھولے ہوئے پیٹ پر رکھ دی۔ وہ بری طرح بلبلا کے بولا، دیکھو میرے ساتھ اتنی زیادتی مت کرو، مجھے صرف اپنے سوال کا جواب چاہیے۔ میں نے بتایا ہے نا کہ وہاں کوئی غیر ملکی لڑکی نہیں تھی۔ ہم نے تو وہاں کامران کی تلاش میں چھاپا مارا تھا اور وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میرے خیال میں تم ہی کامران ہو۔ اپنا خیال چھوڑو، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ تم نے وہاں سے کسی غیر ملکی لڑکی کو گرفتار کیا تھا یا نہیں۔ اگر اب بھی تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا تو میں تمہارا کان کاٹ دوں گا۔ ہاں، میں نے وہاں سے غیر ملکی لڑکی کو گرفتار کیا تھا، شاید وہ فرینچ یا انگریز تھی۔ اس نے اپنا نام بتانے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ تم اس بات کو جانے دو کہ اس کا تعلق کس ملک سے ہے، اس کا حلیہ بتاؤ اور یہ بھی بتاؤ کہ اس نے گرفتاری کے وقت کیسا لباس پہن رکھا تھا۔ جواب میں اس نے جو حلیہ بتایا وہ گلوریا کا ہی تھا۔ ایس پی نے بتایا کہ اس لڑکی نے بلوچی لباس پہن رکھا تھا۔ دلاور نے بھی یہی کہا تھا کہ گلوریا کو بلوچی لباس پہنا کر اپنے گھر کی خواتین میں چھپا دے گا۔ وہ لڑکی اب کہاں ہے؟ وہ لڑکی ان دونوں تھانوں میں سے کسی کے حوالات میں ہوگی جن کی نفری کے ساتھ میں نے وہاں چھاپا مارا تھا، یا پھر ان لوگوں نے اسے جیل بھیج دیا ہوگا کیونکہ خواتین کو زیادہ دیر تک حوالات میں نہیں رکھا جا سکتا۔ میں تمہیں سچ بولنے کا آخری موقع دے رہا ہوں، تمہارے پاس صرف 1 منٹ ہے، فیصلہ کر لو کہ سچ بولو گے یا اپنا کان گنواؤ گے۔ آخر میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے، آخر پولیس کی حراست میں بھی تو ملزمان ہلاک ہوتے ہی رہتے ہیں۔ میں اپنا سوال ایک مرتبہ پھر دہراتا ہوں، وہ لڑکی اب کہاں ہے؟ میں نے کہا ہے نا کہ وہ… میں نے اس کا کان پکڑ کر صفائی سے اس کی جڑ پر خنجر پھیر دیا۔ اس کا کان کٹ کر یوں میرے ہاتھ میں آ گیا جیسے وہ کسی سولوشن سے چپکا ہوا ہو۔ ایس پی کی چیخ دل خراش تھی۔ میں نے اس کا دوسرا کان پکڑا تو اس نے مزاحمت کی اور میرے پیٹ میں زوردار لات رسید کر دی۔ میں اس حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، اس لیے لڑکھڑا کر چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ نذیر، اس حرام زادے کو رسی سے اچھی طرح باندھ دو۔ نذیر رسی کی تلاش میں کمرے سے نکل گیا۔ ایس پی اپنے کٹے ہوئے کان پر ہاتھ رکھ کے بری طرح کرہا رہا تھا۔ میں نے بھنا کر اس کے چہرے پر لگاتار 3-4 تھپڑ رسید کر دیے۔ اس کے ہونٹ پھٹ گئے اور منہ سے بھی خون بہنے لگا۔ اس کے کان، جسم اور چہرے سے خون کے قطرے پیروں سے ہوتے ہوئے قالین میں جذب ہونے لگے۔ باندھ دو اس مردود کو اور دوسرے کمرے میں لے چلو، یہاں تو کارپیٹ کا بالکل ستیہ ناش ہو جائے گا اس کے ناپاک اور گندے خون سے۔ شازیہ سے کہو کہ یہ دھبے فوری طور پر صاف کر دے۔ نذیر اسے دھکیلتا ہوا دوسرے کمرے میں لے گیا۔ شازیہ شاید کہیں قریبی موجود تھی۔ ان دونوں کے نکلتے وہ کمرے میں داخل ہوئی اور کپڑا گیلا کر کے خون آلود حصے کو صاف کرنے لگی۔ پھر آہستہ سے بولی، یہ ویسے پیٹرول سے صاف ہوں گے۔ پھر وہ بولی، غصے میں تو تمہاری شخصیت بالکل ہی بدل جاتی ہے، اتنی صفاقی۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ اس وجیح اور باوقار چہرے کے پیچھے ایک صفاق آدمی کا چہرہ پوشیدہ ہے۔ میں تو پہلے بھی تمہیں سمجھانے کی کوشش کرتا رہا ہوں اور اب میں تمہیں یہی سمجھاؤں گا کہ میں انتہائی برا آدمی ہوں، ایک ایسی کشتی کا مسافر ہوں جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اچانک وہ چیخ کر پیچھے ہٹ گئی اور سہمے ہوئے انداز میں بوکھلا کر ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی،
یہ تم نے واقعی اس کا کان کاٹ دیا؟ میری نظر ایس پی کے کٹے ہوئے کان پر پڑی جو میں نے کاٹ کر ایک طرف پھینک دیا تھا، مگر اس کا گندا خون ابھی تک میری انگلیوں میں لگا ہوا تھا۔ ہاں، میں بھی اس کا دوسرا کان بھی کاٹوں گا، پھر ناک اور جسم کے دوسرے حصے ایک ایک کر کے علیحدہ کروں گا۔ تم اپنی باتوں اور شکل سے تو اتنے شفاق نہیں لگتے ہو۔ شکلیں اکثر دھوکہ دے جاتی ہیں شازیہ بی بی، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ میں کسی اور راہ کا مسافر ہوں۔ میرا ساتھ چھوڑ دو ورنہ قدم قدم پر ایسے ہی واقعات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خیر، وہ ہے بھی اسی قابل۔ میں تو یہ بھول ہی گئی تھی کہ وہ ایک ظالم اور رشوت خور پولیس افسر ہے اور لوگوں کے ساتھ تھانے میں اس سے بھی برا سلوک کرتا ہے۔ تمہارے ساتھ رہوں گی تو ایسے واقعات کی عادی ہو جاؤں گی۔ میں نے حیرت سے پل پل رنگ بدلتی اس لڑکی کو دیکھا۔ میں تمہیں مجبور تو نہیں کر رہا کہ تم میرے ساتھ رہو اور ایسے واقعات کی عادی ہو جاؤ۔ میں تو دل کے ہاتھوں مجبور ہوں کامران صاحب۔ تم جن لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کرو گے مجھے یقین ہے کہ وہ اس سے زیادہ کے مستحق ہوں گے۔ تم ناانصافی نہیں کر سکتے۔ ہاں، میں ناانصافی نہیں کرتا۔ میں خود ہی مجرم کو پکڑتا ہوں، خود ہی اس پر فرد جرم عائد کرتا ہوں اور پھر خود ہی اس پر عمل درآمد بھی کرتا ہوں۔ میری ذاتی عدالت سے کبھی کسی بے گناہ کو سزا نہیں ملتی۔ اگر مجھے کسی کی بے گناہی کا 1% بھی یقین ہو تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ بس میں بھی جانتی ہوں اس بات پر تو مجھے تم سے اتفاق ہے کہ اس کا جملہ ادھورا رہ گیا کیونکہ نذیر وہاں آ گیا تھا۔ میں نے اس مردود کو ایسے باندھا کہ اب ہل بھی نہیں سکتا۔ یہ کان تو اٹھا کر باہر پھینکیں۔ شازیہ نے کراہت آمیز لہجے میں کہا، اس کان کو بھی اس کے ساتھ ہی رکھو۔ میں نے نذیر سے کہا، میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اس ایس پی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی لاش کے ساتھ یہ کٹا ہوا کان بھی وہیں پھینک دیا جائے گا۔ پھر میں اس کمرے میں پہنچا جہاں ایس پی بندھا کھڑا تھا۔ اس کمرے میں فرنیچر نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ نذیر نے شاید سیڑھی یا کسی اور ذریعے سے رسی پنکھے کے ہک سے باندھ کر نیچے لٹکائی تھی اور ایس پی کو یوں جکڑ دیا تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ افقی انداز میں اٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر ایس پی سہم گیا۔ ہاں، اب کچھ مزاج ٹھکانے آئی یا نہیں؟ بس کان میں شدید تکلیف ہو رہی ہے، خدا کے لیے مجھے فرسٹ ایڈ تو دے دو، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ تم بولنا شروع کر دو، فرسٹ ایڈ بھی مل جائے گی، بلکہ میں خود تمہیں ہاسپٹل تک چھوڑ کر آؤں گا۔ گھبراؤ مت، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ مارنا ہوتا تو وہیں مار دیتا جہاں سے تمہیں پکڑا تھا۔ میرے الفاظ سے اس کی آنکھوں میں چمک سی لہرائی۔ ہاں، اب بتاؤ وہ لڑکی کہاں ہے؟ اس لڑکی کو میں نے ایک ایس ایچ او کے حوالے کر دیا تھا، اب وہی بتا سکے گا کہ وہ لڑکی کہاں ہے۔ اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا، رسی جل گئی مگر ابھی تک بل نہیں گئے۔ ابھی تم نے سچ بولنے کا وعدہ کیا تھا اور پھر جھوٹ بولنے لگے۔ میں نے بپھر کر کہا اور اس کا دوسرا کان بھی پکڑ لیا۔ نہیں، وہ چیخا۔ میں نے اس کے چیخنے کی پرواہ کیے بغیر دوسرا کان بھی جڑ سے کاٹ لیا۔ وہ اذیتناک انداز میں چیخا اور پھر بری طرح سر جھٹکنے لگا۔ اب بھی نہ بتایا تو میں تمہاری ناک کاٹوں گا، پھر تمہیں لاکھوں روپے پلاسٹک سرجری پر خرچ کرنے پڑیں گے۔ بتاؤ وہ لڑکی کہاں ہے؟ بتاتا ہوں، مجھے ایک گلاس پانی پلا دو۔ تمہیں پانی، جوس، کافی سب کچھ ملے گا مگر بعد میں۔ فی الحال تو تم میرے سوال کا جواب دو۔ وہ لڑکی؟ ہاں، کیا نام ہے اس کا؟ گلوریا۔ دوسرا کان کٹنے پر اسے گلوریا کا نام بھی یاد آ گیا تھا۔ ہاں، گلوریا کو میں نے دلاور کے اڈے سے گرفتار کیا تھا۔ پھر؟ ہاں، پھر کیا ہوا؟ پھر امریکن۔ ہاں، وہ کوئی امریکن ہی تھا۔ وہ امریکن میرے پاس آیا تھا اور کہا تھا کہ اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو۔ کس قانون کے تحت؟ کیا تم ہر آدمی کا یہ مطالبہ پورا کرتے ہو کہ فلاں ملزم کو جو تم نے گرفتار کیا اسے میرے حوالے کر دو؟ میرا لہجہ زہریلا تھا۔ اس نے خود کو امریکن سی آئی اے کا ایک ذمہ دار افسر ظاہر کیا تھا۔ میں بھی دھوکہ کھا گیا اور گلوریا کو اس کے حوالے کر دیا۔ لگتا تمہیں اپنی ناک بھی عزیز نہیں ہے۔ میں نے کہا ہے کہ مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو۔ اگر وہ امریکہ کی سی آئی اے کا آدمی تھا تو بھی اسے یہ حق کس نے دیا کہ وہ کسی ملزم کو تمہاری تحویل سے نکال کر لے جائے؟ تم کوئی رنگروٹ نہیں بلکہ پولیس کے ایک ذمہ دار بلکہ گھاگ افسر ہو۔ تم اتنے بھولے بن گئے کہ قانون کی پرواہ کیے بغیر تم نے گلوریا کو اس کے حوالے کر دیا۔ جو حقیقت تھی وہ میں نے تمہیں بتا دی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کی ناک پکڑ لی اور خنجر والا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ چیخ کر بولا، کیا تم میرے پورے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو گے؟ ہاں، اگر تم نے سچ نہ بولا تو ناک کے بعد تمہارے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کاٹوں گا، پھر پیروں کی باری آئے گی، پھر دونوں ہاتھ بازو سے اکھاڑ کر شہر میں کہیں کوڑے کے ڈھیر پر پھینکوا دوں گا۔ پھر میں نے اس کی ناک مضبوطی سے پکڑ لی۔ وہ منمنایا، بتاتا ہوں، سب کچھ بتاتا ہوں، مگر اس کے بعد وہ لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور اگر تم نے زبان نہ کھولی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ہاں، یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اس قصے میں تمہارا نام کہیں نہیں آئے گا۔ تم صاف انکار کر دینا کہ کامران کو یہ اطلاع کسی اور توسط سے ملی ہے۔ بہرحال میں تمہارے وعدے پر یقین کرنے پر مجبور ہوں۔
تو پھر پھوٹا منہ سے کہ گلوریا کہاں ہے؟ گلوریا اس وقت شادانی صاحب کے بنگلے میں ہے، اس نے گویا دھماکہ کر دیا۔